नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन मुतशम, मैंने पिछला जुमातुल मुबारक आपके सामने माह शाबान की फ़जीलत और अज़मत के बाबत चंद बातें मारूज़ात पेश किए थे। उसी मौजू के तसलसल को कायम रखते हुए आज फिर शाबान मुअज़्ज़म की फ़जीलत के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह तौबा की 36 नंबर आयत का इब्तिदाई हिस्सा उसी मौजू के तसलसल को जारी रखते हुए आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ और एज़ाज़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने है। 12 महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद में अपनी इस नस, अपनी इस आयत, अपने इस हुक्म के ज़रिए हम तक पहुँचाए। वो 12 महीने कौन से हैं? आप उंगलियों पर उन्हें गिन सकते हैं। मुहर्रम से शुरू होकर ज़िलहज पर ख़त्म हो जाने वाले इन महीनों का आपसी ताल्लुक़ अदद के एतबार से ये है कि ये 12 महीने हैं। हिजरी साल के मुताबिक साल का 8वां महीना वो शाबान बनता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीना की फ़जीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान शहरुल्लाह, और रमज़ान अल्लाह का महीना है। आप तसव्वुर कीजिए उस महीने की अज़मत, शान, रिफ़अत और कमाल का आलम क्या होगा जिसे आका करीम अपना महीना करार दे रहे हों। हमारे नज़दीक इस महीने की सिर्फ़ एक रात की अहमियत है जो कल गुज़र चुकी है। कई लोग आप होंगे जिन्होंने सारी रात इबादत की होगी, रियाज़त की होगी, तक़वा और तहारत में गुजारी होगी, और कई मुझ जैसे ख़ताकार गुनाहगार होंगे जिन्होंने सारी रात गफलत में, नींद में, कज फहमी में और अल्लाह के हुजूर नाफरमानी में गुजार दी होगी। कई लोग ऐसे होंगे आप जैसे जिन्होंने सारी रात अपना सर सजदे में रखा होगा, और कई मुझ जैसे होंगे जो सारी रात बगावत और सरकशी में फिरते रहे होंगे। हमारा अलमिया मसला हालत ये है कि हम समझते हैं कि शाबान की सिर्फ निस्फ़े रात, निस्फ़े शाबान, इस पूरे महीने में सिर्फ निस्फ़ शाबान की वो रात है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाता है और गुनाहगारों की बख्शिश करता है। जान लीजिए आका करीम ने इस निस्फ़े शाबान की रात की फ़जीलत को भी बयान किया, उस रात को अल्लाह की बारगाह से मिलने वाले अजर और मकाम को भी बयान किया, और फिर इस पूरे महीने की कद्र व मंजिलत के बारे भी अपनी उम्मत को आगाह किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो रिवायात याद कीजिए, क्या फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान का महीना शुरू होता, आप कसरत के साथ इस महीने में रोज़े रखा करते, इस महीने की रातों को क़याम किया करते, और रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सारी रात जागा करते और इबादत में महव और मसरूफ़ रहा करते। सोचने की बात यह है कि सिर्फ निस्फ़े शाबान वो रात नहीं है जब रब करम फरमाने के लिए आमादा होता है, माइल बा करम होता है, बल्कि ये पूरा महीना रहमतों वाला महीना है, पूरा महीना बरकतों वाला महीना है, पूरा महीना करम नवाजियों वाला महीना है, पूरा महीना उसकी तौफीक़ात को उसकी बारगाह से हासिल करने वाला महीना है। यही वजह थी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 महीनों के बाबत दुआ फरमाई थी। फरमा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान, मौला हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना रमदान, और हमें रमदान नसीब फरमा। शेख ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
ان 3 مہینوں کے بابت ایک تقابل پیش کیا، ایمان افروز تشریح اور ان 3 مہینوں کی تفسیر آپ نے فرمائی۔ آپ کیا فرماتے ہیں سنیے گا، شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کا باہمی ربط اور ان کا آپسی تقابل یہ ہے، شہر رجب، شہر شعبان اور شہر رمضان۔ شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، ان کا باہمی تقابل پیش کرتے ہوئے سیدنا شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شہر رجب ترک الجفا، رجب کا مہینہ یہ اللہ کے حضور جفا کو ترک کر دینے کا مہینہ ہے، اس کے حضور بے وفائیاں مٹا دینے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شہر شعبان للعمل والوفا، اور شعبان کا مہینہ اللہ کے حضور عمل کرنے کا مہینہ ہے اور اس کے حضور وفاداری نبھانے کے عہد کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شہر رمضان للصدق والصفا، رمضان کا مہینہ صدق کا مہینہ ہے اور صفائے قلب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، صفائے قلب کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر خدمت ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ 3 باتیں کرنے کے بعد فرماتے شہر رجب شہر التوبہ، رجب کا مہینہ دراصل توبہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے شہر شعبان المحبہ، شعبان کا مہینہ یہ محبت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے شہر رمضان القربہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کتنی دل آویز روحانی تفسیر ہے اور کتنا خوبصورت تقابل ہے ان 3 مہینوں کا۔ آپ نے فرمایا رجب کا مہینہ وہ اللہ کے حضور توبہ کا، آہذاری کا، گریہ کا، رونے کا، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ یہ اللہ کے حضور محبت کے ساتھ پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ قربت کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ خدمت کا مہینہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ حصول نعمت کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت کے مہینوں میں شامل ہے، شعبان کا مہینہ یہ خدمت کے مہینے میں شامل ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے حضور حصول نعمت کے لیے مقرر اور مختص مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں رجب شہر العبادہ، رجب کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شہر شعبان شہر الزہادہ، شعبان کا مہینہ یہ زاہدوں کا مہینہ ہے، یہ تقوی والوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش ہونے کا مہینہ ہے، یہ زہد کا، ورع کا، خشوع کا، خضوع کا، تقوی اور طہارت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے شہر رمضان شہر الزیادہ، رمضان کا مہینہ نیکیوں میں زیادتی کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی کثرت کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی رغبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں محو اور گم ہو جانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ نیک کاموں میں زیادتی کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ یضاعف فیہم الحسنات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ یکفر فیہم السیئات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شہر شعبان رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے تنتظر فیہ الکرامات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی رحمت اور کرم بندوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے 3 مہینوں کے بابت کتنا خوبصورت تقابل ہے۔ پھر یہ نہیں کہتے، شیخ ذوالنون مصری آگے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ رجب السابقین، یہ سابقین کا مہینہ ہے۔ رجب السابقین یہ بڑے اولیاء کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے مقرب بندے، اولو العزم بندے، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء اور اولیاء اس کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت میں ماو رہتے ہیں۔ اس مہینے کی رغبت عبادت کے سبب اس مہینے کو اللہ رب العزت کے سابقین کا مہینہ کہا جاتا ہے، بڑے سبقت والے ولیوں کا، اس کے اولو العزم بندوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے شعبان کا مہینہ یہ مقتصدین کا مہینہ ہے،
ہم جیسے درمیانے لوگوں کا مہینہ ہے، اس میں بڑے اولو العزم ولی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم جیسے درمیانے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جیسے عاجز و ناتواں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جیسے غم گسار اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جیسے درمیانے طبقے کے لوگ شعبان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں رمضان شہر الآسین، یہ گناہ گاروں کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کے حضور گناہ گاروں کے پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ ہر گناہ گار رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہوتا ہے۔ پھر یہ خوبصورت تقابل کرنے کے بعد آپ پھر فرماتے ہیں رجب شرع زرع، آپ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی۔ شیخ ذوالنون مصری فرماتے ہیں رجب وہ مہینہ ہے جس میں کھیتی کی جاتی ہے، ہل چلایا جاتا ہے، زمین پر بیج لگایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رجب وہ مہینہ شہر زرع، کھیتی، ہل اور بیج لگانے کا مہینہ ہے، کھیتی میں ہل چلانے کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے شعبان السقی، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ورمضان شہر حساب، اور رمضان اس فصل کے تیار ہو کر اس کے پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کتنی روحانی، عرفانی اور علمی تفسیر ہے جو سیدنا شیخ ذوالنون مصری ان 3 مہینوں کا تقابل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی 3 مہینے ہیں جن کے بابت آقا کریم فرما رہے ہیں باری تعالیٰ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان میں ہمیں داخلہ عطا فرما۔ تو سامعین محتشم، ان 3 مہینوں کی تفسیر سننے کے بعد انہی 3 مہینوں کے درمیان کا مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینہ کے بابت ایک بڑی دل آویز تعریف کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے حوالہ سے، آپ فرماتے ہیں روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کو شعبان کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شعبان کا لفظ عربی گرامر میں شعبن سے نکلا ہے، اس کا معنی پھیلانے کے ہیں، اور لغت کے اعتبار سے شعبان کا معنی ہے جس طرح شاخ در شاخ ایک دوسرے سے جڑ کر وسیع ہوتی رہتی ہے، درخت کی شاخیں پھیلتی رہتی ہیں، اس طرح درخت کی شاخوں کی طرح اس مہینے میں نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں بھلائی کو، خیر کو، برکات کو، انعامات کو، اللہ کی بارگاہ سے شرف اور اعزاز کو امت کے لیے اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس بھلائی کے پھیلانے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ پھر سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لفظ شعبان کی ایک علمی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ شعبان وہ مہینہ تھا جس میں آقا کریم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اتنے روزے رکھتے کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ لفظ شعبان میں مقید ہے۔ شعبان 5 حروف کا مرکب ہے، شین، عین، با، الف، نون۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 حرف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شعبان کا پہلا حرف ہے شین، اس سے شرف مراد ہے، دوسرا حرف ہے عین، اس سے علو اور عظمت مراد ہے، تیسرا حرف ہے با، اس سے بر نیکی مراد ہے، چوتھا حرف ہے الف، اس سے الفت مراد ہے، 5واں حرف ہے نون، اس سے نور مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں شعبان وہ مہینہ ہے جس میں گناہ گاروں کے لیے شرف بھی ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں گناہ گاروں کے لیے علو اور عظمت بھی ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں گناہ گاروں کے لیے بر اور نیکی بھی ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں گناہ گاروں کے لیے الفت بھی ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں گناہ گاروں کے لیے اللہ کا نور بھی ہے۔ یہ اس مہینے کو وسعت حاصل ہے، اس مہینے کو کرم حاصل ہے، اس مہینے کو شرف حاصل ہے، اس مہینے کو اعزاز حاصل ہے، لیکن ہم غایت
زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اس مہینے کے ذریعے ہم پر کرم کیا فرمایا ہے، اس نے اس مہینے کے ذریعے ہم پر فضل کیا فرمایا ہے، اس نے ان 3 مہینوں کو آپسی ربط عطا کر کے کیا عظمت اور وقار عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش، جبکہ آقا کے ارشادات اور اللہ کا قرآن ان مہینوں کی عظمت، حرمت اور آفاقیت کو بیان کرنے کے لیے روز اول سے ہمارے لیے دلیل پیش کر رہا ہے، لیکن ہم شتر بے مہار کی طرح مادر پدر آزاد ان مہینوں کی آفاقیت سے نا واقف ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے امر کیا تھا کہ اس مہینے میں عبادت ریاضت کے ذریعے بندگی کے حقوق کو ادا کرتے اور اپنے رب کو راضی کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمیں ان مہینوں کی فضیلت نہیں پتہ؟ پتہ ہے، پھر بھی ہم کیوں غفلت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ربط اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جس کا نام لیتے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس خلاق اعلیٰ پر بھی ہم نے کبھی اعتماد نہیں کیا۔ اس نے اس مہینہ شعبان کو برکتوں کے لیے وسیع کر دیا، رحمتوں کے لیے وسیع کر دیا، کرم نوازیوں کے لیے وسیع کر دیا، لیکن ہم اس مہینے کی آفاقیت کو جانتے ہوئے بھی کہ آقا کریم اس مہینے میں اپنی مبارک ازواج سے بستر علیحدہ کر لیا کرتے تھے، سارا مہینہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات کو قیام کیا کرتے تھے، امت کی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی ہم اس شعبان کے مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہٹ دھرم، انا پرست اور مطلب پرست ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ان مطلب پرستیوں سے نکل کر اس کی توفیقات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حضور حاضر خدمت ہو کر اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر کرم فرمائے اور ہم پر یہ خاص فضل فرمائے کہ ہم اس شعبان کے ذریعے اس کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔